अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामीन कराम, आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हमें इस्लामी भाई का सवाल लेकर आपकी बारगाह में हाजिर है। हालांकि ये सवाल काफ़ी दिन पहले हमसे पूछा गया था, लेकिन बीच में कुछ काम होने की वजह से हम जवाब नहीं दे पाए। आज हम उनका जवाब लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। इससे पहले कि आज हम अपना वीडियो शुरू करें, मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ कर दूं कि आपका खुद का चैनल है ये, आपको मालूम है अच्छी अच्छी बातें इस पर अपलोड होती रहती है। जो भी हमारी कौम में या दीन इस्लाम में जो भी कोई जो है दीन इस्लाम को बुराई की तरफ मोड़ता है या कोई बुराई को दूसरे दीन इस्लाम की तरफ जब कोई मोड़ता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उसका जवाब ज़रूर देते हैं, वो भी हवाले के साथ। और मसले मसाइल जो भी आपके होते हैं वो इस पर अपलोड किए जाते हैं जब भी कोई आप सवाल करते हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब कराने का मेरा कोई वो मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ मतलब यह है ताकि आप तक जो है ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। बस लाइक की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और सवाब की नीयत से जब भी कोई भी वीडियो हो, अच्छा वीडियो हो तो उसको शेयर ज़रूर करें। आपको भी सवाब मिलेगा, जो वीडियो बना रहा उसको भी सवाब मिलेगा। और इंशाअल्लाह अगर उसके अगले वाले की बात अगर समझ में आ गई वो आपकी जो आपने शेयर किया है तो, और उसमें सुधार आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला आपको भी जो है जो वो नेकी करेगा आपको भी उसमें आपका भी हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आपको अता करेगा। वीडियो हम शुरू कर देते हैं। आज का ये वीडियो ये है, आज हमारे पास सवाल है कि एक मुसलमान भाई ने मेरे पास ये भेजे हैं, उनसे किसी एक गैर मुस्लिम भाई ने ये सवाल पूछा था कि हमारे धर्म में, हमारे मज़हब में हम जितने भी त्यौहार मनाते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई तारीख़, कोई ना कोई हिस्ट्री, कोई ना कोई इतिहास होता है। तब हमने ये त्यौहार मनाने शुरू किए हैं। आप जो त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हो, चाहे वो ईद उल फितर यानी मीठी ईद हो, या फिर ईद उल अज़हा जिसको इंडो पाक में बकरा ईद के नाम से भी जानते हैं, ये सब आप मनाते हैं तो इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, तारीख़ क्या है, क्या कारण है कि आप जो है ये खुशी मनाते हैं, इसका जवाब दे दें। तो सबसे पहले मैं आपको कुरान मजीद उठाकर आपको जवाब देना चाहूँगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने 30वें पारे में फरमाया, बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा किया। ये कुरान कहता है, बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा किया। अब इसमें वो सारे इंसान मौजूद है जो कि दुनिया भर में हैं और इस दुनिया से चले गए और जो दुनिया में आने वाले हैं, उन तमाम के बारे में यह है कि अल्लाह ने फरमाया बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत में बनाया। अब जब इंसान को बनाया तो फिर बनाने का मकसद क्या था? अच्छी सूरत में, यानी अच्छी जब चीज़ बनाई जाती है तो फिर वो चीज़ भी किसी न किसी चीज़ ज़रूरत के लिए बनाई जाती है। अब वो चीज़ बनाई किस लिए गई? तो कुरान कहता है कि हमने इंसान और जिन्नात को बनाया इसलिए ताकि वो रब की इबादत करे, अपने मालिक की पूजा करे, अपने रब की इबादत करे। ठीक है, अब हम जितनी भी खुशियां मनाते हैं या हमारे पास जो भी गम आता है तो हमें एक दायरे में रहकर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो कानून दिया जिसको शरीयत कहते हैं, अब उस दायरे में रहकर हमें करना पड़ेगा। चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, हमें शरीयत अता कर दी, अब उस शरीयत के दायरे में रहकर ही हमें चलना है। अगर हम बाहर निकलेंगे तो भी मुजरिम हो गए, और अगर शरीयत में हमने कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से ऐड कर लिया जैसा कि आज कई लोग कर चुके हैं तो फिर वो भी मुजरिम है। शरीयत का दायरा जिसको ईदिन सिरातल मुस्तकीम कहा गया, यानी सीधा रास्ता, अब उस रास्ते पर हमें चल कर के खुशी भी मनानी है। और अगर कोई दुनिया में अगर ज़िंदगी में गम आता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी के जो है सर से बाप का साया उठ जाता है, तो फिर उसको दायरे में रहकर ही गम भी दायरे में रहकर करना पड़ता है। अब क्योंकि ये खुशी ईद जो हम तीनों ईदें मनाते हैं ये खुशी है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। ये हम क्यों मनाते हैं? ये हम मनाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के आखिरी पैगंबर का इस दिन जन्म हुआ था, आपकी विलादत हुई थी, इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हम इस दिन खुशी मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, शाम को महफिल करते हैं और सुबह मिठाई बांटते हैं। अब ये सेलिब्रेट हम मनाते क्यों हैं? इसके पीछे का रीज़न ये है कि मक्का शरीफ में आज जो है 570 ईस्वी में 22 अप्रैल का दिन था और सोमवार था उस दिन, या 12 रबीउल अव्वल जो कि इस्लामिक तारीख पड़ती है, उस दिन अल्लाह के आखिरी पैगंबर का मक्का में जन्म हुआ। आपकी विलादत हुई, आपका जन्म हुआ। उस वक्त मक्का का जो दौर था ना, वो इतना पुरफितन दौर था, इस जो है इतना
خطرناک دور تھا، اتنا ماحول خراب تھا کہ نہ تو عورت کی عزت تھی، نہ بیٹی کی عزت تھی، نہ انسان کو پہچانتا تھا، چوری عام تھی، ڈاکہ عام تھا، بلاత్కాر کرنا ان کے لیے چھوٹی سی بات ہوتی تھی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی وہ لڑائیاں لڑ لیتے تھے۔ اگر کسی جو ہے اولاد کا باپ اس دنیا سے اگر انتقال کر جاتا، دنیا سے چلا جاتا تو وہ یہاں تک میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ اپنی ماں کو بازار میں بیچ دیا کرتے تھے۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو ایسے کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا کہ جہاں پر بکریاں یا پھر جو ہے ریوڑ وغیرہ ڈالا جاتا تھا۔ آپ خود سوچیں اس وقت کا ماحول کیسا ہوگا۔ غریب لوگوں کے غلام تھے، ان کو صحیح طرح سے جتنا وہ کام کرتے تھے اتنی ان کو مزدوری نہیں ملا کرتی تھی۔ یہ سب حق اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دلائے جن کو اللہ کا آخری پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 جو ہے پیغمبر اس زمین پر اتارے ہیں، کیونکہ انسان کو جس راستے پر چلنے کے لیے بھیجا گیا، جب انسان راستے سے بھٹکا ہے، اللہ نے اپنا پیغمبر اس زمین پر اتارا ہے، اور اس پیغمبر نے آ کر کے لوگوں کو بتایا کہ رستہ یہ ہے، تم جس راستے پر جا رہے ہو دنیا بھی تمہاری خراب ہے اور آخرت بھی تمہاری خراب ہے۔ تو ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر کا جنم ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر کے حقیقت میں انسان کو انسان بنایا۔ انسان صرف ایک پتلا تھا، اس کے اندر انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ بڑے بڑے آتنکوادی اس وقت موجود تھے، غریبوں کا خون چوسنے والے لوگ موجود تھے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے آخری پیغمبر نے تمام کو صحیح راستہ بتایا، ساروں کو انسان بنایا۔ عورت کا جو حق ہوتا ہے، اگر ماں ہے تو ماں کا حق، بیوی ہے تو بیوی کا حق بتایا، اولاد ہے تو اولاد کا حق بتایا، سب کا حق انہوں نے دلایا۔ اب جب ان کا حق دلایا سب کچھ، کیا ہم خوشی نہ منائیں، سیلیبریٹ نہ کریں؟ اس لیے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، محفل لگاتے ہیں شام کو، اور پھر صبح جلوس نکالتے ہیں، تمام لوگوں کو بتاتے ہیں اے لوگوں اس دن وہ اللہ کا آخری پیغمبر آیا تھا کہ جب پوری انسانیت ختم ہو چکی تھی اس نے ہم سب کو واپس انسان بنایا۔ اس لیے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ اور آپ کا جنم مکہ شریف میں، جہاں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، سن 570 عیسوی میں، اور 20 اپریل سوموار کا دن تھا، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کا جنم ہوا، اس لیے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہم سیلیبریٹ جو ہے عیسوی کے حساب سے نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں اسلامی تاریخ۔ ربیع الاول شریف کی جب 12 تاریخ آتی ہے تو 11 تاریخ کی شام کو محفل کرتے ہیں، اس میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کی جیونی کیسی تھی، آپ نے کس طرح سے زندگی گزاری، اور ہمارے لیے آگے انہوں نے کیا کیا فرمایا، جو کہ ہم سب کے لیے بھلائی تھا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہان کے لیے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کی رحمت کے سائے میں نہ ہو، اور جب وہ رحمت بن کر آئے تبھی تو سارے لوگوں کا حق دلایا، جب وہ رحمت بن کر آئے، اس لیے ہم جو ہے ان کا جنم دن، ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، ہم نے مومنوں پر احسان کیا، یعنی اپنے پیغمبر کو جب بھیجا تو اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا پیغمبر تمہیں دیا ہے، اور اس پیغمبر نے تمہارا حق تمہیں دلایا ہے۔ تو اس لیے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے سب لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ۔ اب آتے ہیں عید الفطر پر، جس کو میٹھی عید کہتے ہیں۔ میٹھی عید، عید الفطر ہم جو مناتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں عید الفطر ہم کیوں مناتے ہیں جاننے سے پہلے، عید الفطر جس دن ہم مناتے ہیں اس سے ایک مہینہ پہلے ایک چاند نظر آ جاتا ہے، جس کو آپ رمضان المبارک کا مہینہ یا روزے کا مہینہ کہتے ہیں۔ زیادہ تر غیر مسلم بھائی اس کو روزے کا مہینہ کہتے ہیں، رمضان المبارک نام ہے اس مہینے کا۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ ہم نے روزے فرض کیے۔ میں قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے کہ پچھلی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے، یعنی پیچھے جتنے بھی تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے تھے ہم نے روزے ضرور ان پر فرض کیے۔ تو جب جیسے چاند نظر آتا ہے رمضان المبارک کا، وہاں سے لے کر کے واپس جب تک چاند نظر نہیں آتا، ایک مہینہ لگاتار جو تندرست ہے، بالغ ہے، مسافر نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اب جب وہ روزے رکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی دی ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھوکا رہتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے جو پانی دیا ہے اس کی قیمت ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن جو روزے دار ہوتا ہے نا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ پانی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔
اس لیے اللہ نے 1 مہینے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ روزے رکھیں، اور جب روزہ رکھتا ہے تو سائنس کہتا ہے کہ پھر انسان کے جو جسم میں اگر کوئی بیماری ہے تو پھر وہ کئی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے، وہ اس کا دنیاوی بھی بڑے فائدے ہیں۔ روزے میں ہمیں پھر روزے کا حکم دے دیا گیا، پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ رمضان المبارک میں عید سے پہلے صدقہ فطر عطا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی ممبر ہیں، ہر ایک ممبر کا 2 کلو 45 گرام گیہوں کسی غریب، کسی فقیر، کسی یتیم ایسے کو یا پھر ایسے آدمی کو دو جس کو 2 وقت کی کھانا نصیب نہیں ہوتا ہو۔ اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، اور یہ واجب میں آتا ہے، یعنی دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جب تک نہیں دو گے تب تک عید کی نماز نہیں ہوگی آپ کی، آپ علماء سے جا کر پوچھ لیں۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہو گیا کہ روزہ رکھنا ہے، دوسرا جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں ہر ایک ممبر کے بدلے میں آپ کو 2 کلو 45 گرام گیہوں یا پھر اس کی رقم کسی غریب، فقیر، یتیم یا پھر ایسے انسان کو جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، اس کو دیا جائے۔ اس سے آگے ہمیں حکم دیا گیا زکوٰۃ دو۔ اس مہینے میں مسلمان بھائی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ مال ہوتا ہے، گہنا ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے یا پھر مشین ہوتی ہے یا پھر جو ہے جانور ہوتے ہیں، ان تمام کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ان تمام کی زکوٰۃ الگ الگ ہوتی ہے۔ تو پھر زکوٰۃ تمہیں نکالنی، اور زکوٰۃ نکالنی کس طرح سے؟ جتنی بھی رقم تمہارے پاس ہے نا، اس کا 2.5% تمہیں غریبوں میں دینا ہے، غریبوں کو بانٹ دینا ہے، جس کو آپ دان کہہ سکتے ہو، غریبوں کو دینا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صدقہ فطر بھی ساتھ میں دے رہا ہے وہ، اور پھر اپنی جو اس کے پاس جو کچھ مال ہے، اب وہ اس میں سے 2.5% اپنے غریب بھائی کو بھی دے رہا ہے، تو اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہو سکتی ہے بندے کے لیے۔ لیکن یہ زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس ہے نہیں پھر بھی اس پر جو ہے اسلام نے لاد دیا ہو کہ تجھے زکوٰۃ دینی ہے، نہیں، جس کے پاس مال ہو، جو صاحب مال ہے، اس کو زکوٰۃ صرف دینی ہے۔ اب یہ روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقہ فطر بھی دے رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، پھر اسے 21 سے لے کر کے 29 ان میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ اگر اس رات میں وہ بندہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اگر رب کی عبادت کرے تو پھر اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، یا پھر اس ایک رات میں عبادت کرنے پر فرماتے ہیں کہ 80 سال کی جو ہے عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے اسی رات میں۔ یہ اس مہینے میں ہمیں مل رہا ہے۔ جب یہ مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے، یعنی اگلے مہینے کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، تو پھر ہم صبح عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب عید کی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک انعام ہے کہ ہم نے رمضان کا روزہ جو پیچھے گزارا، رمضان المبارک کا جو مہینہ پیچھے گزارا ہے نا، اب ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید کی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ اس لیے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، اے میرے مالک، تو نے ہمیں اتنا اچھا مہینہ عطا کیا، پھر جو تو نے حکم دیا ہم نے وہ سب کیا، اب ہم تیرا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پر عیدگاہ میں حاضر ہیں، ہم وہاں پر جا کر کے عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور میں نے پہلے آپ کو کہا کہ انسان کو اللہ نے بنائی عبادت کے لیے ہے، تو ربیع الشریف میں بھی ہماری عبادت ہے، اب عید الفطر میں بھی عبادت موجود ہے۔ اب آگے آئیے عید الاضحیٰ پر، یعنی بقرعید، جس کو انڈو پاک میں بقرعید کے نام سے جس کو زیادہ جانتے ہیں۔ اس کو بقرعید اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر اس میں جو ہے ایک بکرا جانور ہوتا ہے، اس کی قربانی دی جاتی ہے، اس لیے اس کو بقرعید کہتے ہیں۔ حالانکہ کئی طرح کے جانور قربانی جائز ہے، کئی طرح جانوروں کی، لیکن زیادہ تر کیونکہ بکرے کی قربانی کرتے ہیں اس لیے اس کو بقرعید کا نام دے دیا گیا، لیکن صحیح نام اس کا عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے پیچھے تاریخ یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اللہ نے 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام یعنی پیغمبر اس زمین پر اتارے ہیں۔ جب بندے اللہ جو رب نے ان کو راستہ بتایا، اس راستے پر جب بھٹکے ہیں، تب جو ہے مالک نے اپنے پیغمبر اپنے ان کے ساتھ اپنا میسیج لوگوں کے لیے بھیجا، لوگوں یہ راستہ تمہارا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص شراب پی رہا ہے تو تمہارا راستہ یہ نہیں ہے، شراب جو ہے تمہارے گھروں کو پھونکنے والی ہے۔ کوئی شخص جوا کھیل رہا ہے تو یہ جوا سیدھی راہ نہیں ہے، یہ تمہارے گھروں کو برباد کرنے والی اور تمہاری نسلوں کو برباد کرنے والی ہے۔ میوزک جو کہ آج ایک عام چیز ہو گئی ہے، کتنی نسلوں کو یہ برباد کر چکا ہے، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو پھر سارے کے سارے پیغمبروں کو بھیجا گیا اسی لیے۔ اب جو میں بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کی جو بات کر رہا ہوں، کیوں مناتے ہیں، یہ بھی ایک پیغمبر کی سنت ہے، ایک پیغمبر نے یہ کام کیا، پھر جب انہوں نے کام کیا تو اللہ نے انہیں انعام یہ دیا کہ ان کی نشانی جب تک قیامت قائم ہوگی قرآن کی تب تک ہم اس کو باقی رکھیں گے۔ ہوا کیسے معاملہ، میں بالکل مختصر میں شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔
اور انہوں نے جو لوگوں کو سچائی کی طرف جب بلایا تو اتنی تکلیف ان کو جھیلنی پڑی۔ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ نمرود تھا، ان کو آگ میں بھی اس نے ان کو آگ میں ڈلوا دیا، بہت ساری کٹھنائی انہوں نے جھیلی، پھر بھی لوگوں کو انہوں نے جو ہے سچائی کا راستہ بتانا بند نہیں کیا۔ لیکن پھر میرے مالک نے فرمایا ابراہیم ہم پھر تیری جو ہے وہ پریکشا لینا چاہتے ہیں، ایگزام لینا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے آخری عمر کے پڑاؤ میں انہیں ایک اولاد ہوئی جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام آتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی باپ بھی پیغمبر ہے اور بیٹے بھی پیغمبر ہیں۔ ابھی حضرت اسماعیل دودھ پی رہے ہیں اور ان کی ماں کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت ابراہیم کی بیوی کا نام حضرت حاجرہ ہے اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل۔ یہ بات دونوں آپ نام یاد رکھنا۔ اب کیونکہ پوری اب ہسٹوری انہی پر چلے گی۔ جب دودھ پی رہے تھے پھر اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ جنگل سے مراد یہ تھا کہ جہاں پر اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا، صرف جنگل تھا، پہاڑ تھے، پینے کا پانی تک موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کا گھر تھا جس کو حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا۔ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم۔ میں نے نیچے ویڈیو میں حضرت آدم کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی تھی، پورا اتہاس رکھا تھا، آپ نیچے جا کر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں۔ تو وہاں پر حکم ہوا کہ وہاں چھوڑ کے آنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اے میرے رب وہاں تو صرف جنگلات ہے، پینے کا پانی تک نہیں ہے، میں وہاں کیوں چھوڑ کے آؤں؟ لیکن کیونکہ مالک کا حکم ہو گیا، رب کا حکم ہو گیا، اپنی بیوی بچوں کو روانہ کیا، ساتھ میں کچھ کھانے کی کھجوریں لی، پینے کا پانی لیا، اس وقت جو بھی سامان موجود تھا جس میں پانی ڈالا جاتا ہو، جیسے چمڑے وغیرہ کے جو تھیلے وغیرہ بنتے تھے، اس میں پانی بھرا اور روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ منزل آ گئی جہاں اللہ پاک نے انہیں رکنے کا حکم دیا، وہاں خانہ کعبہ یعنی جس کو اللہ کا گھر کعبہ شریف جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ چھوڑ دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم وہاں پر پہنچے اور وہاں رکے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، یعنی اپنی بیوی اور بچے کو تمہیں یہیں چھوڑنا ہے۔ بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، دودھ پینے کی عمر ہے۔ حضرت ابراہیم جب واپس مڑتے ہیں تو حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے آپ سے پوچھتی ہے، عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی آپ ہمیں یہاں پر اکیلے چھوڑ کر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتہاس کہتا ہے کہ جب انہوں نے پھر سے پوچھا تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر خود حاجرہ نے یعنی حضرت ابراہیم کی بیوی نے ان سے پوچھا کیا یہاں ہمیں چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں یہاں پر تمہیں چھوڑنے کا حکم میرے رب نے دیا ہے۔ تو اس پاک دامن بیوی نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے، اگر میرے مالک کا حکم ہے، اگر میرے پروردگار کا حکم ہے تو پھر میں یہاں رہنے کو راضی ہوں۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم واپس چلے آئے، کچھ دن کے بعد ان کے پاس جو کھانے کے لیے کھجوریں تھیں یا جو بھی کھانے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا، اور جو پینے کا پانی جا ایک مشکی جا جو چمڑے کا ایک تھیلا وغیرہ آتا ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے، وہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب نہ وہاں تو پانی ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ کوئی وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہاں چھوٹی سی بات میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ جب حضرت ابراہیم واپس وہاں سے مڑے تھے نا تو انہوں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ دعا کیا فرمائی؟ اے اللہ میں اپنی بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر پہاڑ اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پانی تک وہاں پر نہیں تھا۔ تو اے اللہ اس جو ہے جگہ کی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے اور لوگوں کو رغبت دلا کہ لوگ ادھر آئیں، یہاں لوگ آئیں، بسیں یہاں پر۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم چلے گئے، کھانا پانی سب ختم ہو گیا کیونکہ ماں تھی اور ایک بچہ تھا۔ اب دھیرے دھیرے پیاس بھی بڑھنے لگی، بھوک بھی بڑھنے لگی اور پھر دودھ بھی سوکھنے لگا۔ تو وہاں پر صفا اور مروہ جن کا قرآن مقدس میں ذکر ہوا ہے، قرآن مقدس میں جن کا ویورن آیا ہے، اس پر وہ حضرت حاجرہ یعنی حضرت ابراہیم کی بیوی کبھی اس پہاڑی پر چڑھ کے دیکھتی، کبھی اس پہاڑی پر چڑھ کے دیکھتی کہ کہیں پانی کا کوئی سامان ہو جہاں میں پانی لے کر آ سکوں، لیکن انہیں کیونکہ آس پاس پانی موجود ہی نہیں تھا۔ جب حضرت اسماعیل جو کہ چھوٹے سے بچے تھے اس وقت جب زیادہ روئے تو اپنے پاؤں زمین پر، جب بچہ روتا ہے تو ایڑیاں زمین پر مارتا، جب آپ نے جیسے ایڑی زمین پر ماری اسی زمین سے پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے، اور آج بھی حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہ پانی لے کر آتے ہیں اور بڑا مقدس پانی ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا وہ پانی اتنا مقدس ہے کہ بندہ جس نیت سے پیے وہ پانی اسی لیے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بھوکا ہے اور اس نیت سے پیے کہ میری بھوک مٹ جائے تو اس آب زمزم سے اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اور اس نیت سے پیے کہ فلاں بیماری میں مبتلا ہوں مجھے شفا حاصل ہو جائے تو بندے کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور جب سے حضرت
اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ جاری چشمہ ہوا تھا، تب سے لے کر آج تک وہ پانی موجود ہے وہاں پر اتنا ہی، اور کروڑوں لیٹر پوری دنیا میں وہ پانی جو ہے جا رہا ہے، لیکن اس پانی میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو پھر پانی کو پیا حضرت حاجرہ نے، حضرت اسماعیل کو دودھ پلایا۔ جب حضرت اسماعیل کافی بڑے ہو گئے، یعنی تقریباً 8 یا 9 سال کی عمر ہو گئی، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو ہسٹری، کافی بڑے ہو گئے، تو پھر اللہ نے ان کی پریکشا لی، پھر آزمایا۔ آپ سوئے ہوئے تھے، خواب میں آپ کو خواب میں حکم ہوا، سپنے میں آپ کو حکم دیا گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم کا کام تھا کھیتی کرنا یا پھر کپڑوں کا کاروبار کرنا، یعنی کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے وہ، اور آپ کے پاس مال مویشی بہت موجود تھے۔ تو اب حکم یہ ہوا کہ اے ابراہیم، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر۔ تو حضرت ابراہیم نے صبح اٹھ کر کے 100 اونٹوں کو قربان کیا، اور قربانی ہر ایک دھرم میں چلتی آئی ہے۔ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آپ پڑھیں، قربانی ہر ایک دھرم میں رہی ہے۔ اب اس کا نام الگ الگ کر کے دے دیا ہو، کبھی انشاءاللہ مجھے وقت ملے گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، میرے پاس کتاب موجود ہے اس کے بارے میں۔ ہر ایک دھرم میں یہ قربانی والا یہ سسٹم چلا آیا ہے، اور ہر ایک قوم کی الگ الگ اپنی قربانی رہی ہے، وہ کس کے لیے قربانی دیتے تھے، ہر ایک قوم کے لیے الگ الگ قربانی رہی ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی، جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی دھرم اس دنیا میں موجود ہیں، تمام میں قربانی رہی ہے۔ تو صبح اٹھ کر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، دوسرے دن پھر سوئے تو پھر خواب آیا کہ قربانی کرو، پھر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ تیسرے دن آپ سوئے تو خواب میں حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وہ چیز قربان کرو جو کہ تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اگر مجھے کوئی سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو میری اولاد ہے، کیونکہ عمر کے آخری پڑاؤ میں اولاد ملی ہے، اور چاہے کسی بھی عمر میں اگر اولاد ملتی ہے تو باپ تو اپنی اولاد سے پیار کرتا ہی ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری پھر سے پریکشا لینا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی ٹھان لی اور گھر گئے، اور اپنی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کرو، ہم کسی کے یہاں پر مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ تو ان کو تیار کیا گیا، حضرت اسماعیل جو کہ چھوٹے بچے تھے ان کو تیار کیا گیا، عمر تقریباً 8 یا 9 سال کی ہے۔ تیار کرنے کے بعد میں جہاں پر قربان گاہ تھی، جہاں پر قربان کرنا تھا وہاں لے گئے، تو اب حضرت ابراہیم نے، قرآن کہتا ہے، قرآن میں اس کا وورن ہے کہ میں تجھے یہاں اس لیے لایا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قربان کروں۔ تو واپس بچے کا بھی جواب سنیے، جن کا نام حضرت اسماعیل ہے علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو میرے رب نے، میرے مالک نے اگر حکم دیا ہے تو میں اس کی ہر بات پر راضی ہوں، آپ کو جو کرنا ہے وہ کریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، یعنی میں ہر ایک بات ماننے کو تیار ہوں۔ پھر اتہاس کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل جو کہ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گھبرا جائیں مجھے قربان کرتے وقت یا میری گردن پر چھری چلاتے وقت، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، حضرت اسماعیل کے ہاتھ بھی رسی سے باندھ لیے۔ یہ اس کا ریزن یہ تھا کہ اگر میں تڑپوں تو شاید آپ کی محبت چھری کو پھینک دے، لیکن کیونکہ ٹھان لی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا تو مجھے کرنا پڑے گا۔ پھر جب جیسے چھری چلانا شروع کی تو چھری نہیں چل رہی تھی۔ اب یہاں پر آپ اتہاس اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ پڑھ لیں جا کر کے کہ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کی نرم گردن پر چھری چلاتے تو چھری چل نہیں رہی تھی، کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں تھا نا کہ چھری کو چلنا ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ایگزام تھا، یہ تو ایک صرف پریکشا تھی۔ اور لیکن اتہاس کہتا ہے کہ وہیں پاس میں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، جب حضرت ابراہیم کو غصہ آیا تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ چھری چل کیوں نہیں رہی ہے، چھری کو جب پتھر پر مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن حضرت اسماعیل کی جو گردن نرم ہوتی ہے اس گردن پر نہیں چل رہی تھی چھری، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا جن کا نام حضرت جبرائیل ہے کہ جنت سے ایک دمبا لے کے جا، دمبا کہتے ہیں جو بھیڑ ہوتی ہے اس کا جو میل ہوتا ہے اس کو دمبا کہتے ہیں، دمبا لے کر وہ حضرت جنت سے لے کر آئے اور حضرت اسماعیل کو ان سے الگ کر کے وہاں دمبا لگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری چلائی تو دمبا ذبح ہو گیا، قربان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل جیسے ہی حضرت ابراہیم کی جیسے ہی چھری چلی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، آپ نے جیسے ہی پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ سامنے دمبا جو ذبح ہوا پڑا ہے، لیکن حضرت اسماعیل جو ان کے بیٹے تھے وہ تو ایک طرف کھڑے ہیں۔ یہ تھی تاریخ، یعنی اس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایگزام لینا تھا کہ میرے بندے تو میری بات کہاں تک کہنا مانتا ہے۔ حالانکہ
सब कुछ तो मैं करने वाला हूँ ना। अगर छुरी को जब तक मैं हुक्म नहीं दूँ तब तक छुरी चलने वाली नहीं है। मैं जब तक हुक्म नहीं देता हूँ जब तक चलने वाली नहीं होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि बड़े बड़े जो लोग बड़ी बड़ी एक्सीडेंट इस तरह से होते हैं उनकी मौत नहीं होती है, क्योंकि मौत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में होती है। वो बच जाते हैं, और जिनका हम सोचते हैं कि ये तो बच नहीं बच जाएगा, लेकिन वो मर जाते हैं। मौत और ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में, और उसी ने तो हुक्म दिया था हज़रत इब्राहीम को। अब हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम के बारे में क्या फरमाया वो सुनिए आप। हम क्यों मनाते हैं? अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि और हमने पुकार पुकार कर कहा, यानी हज़रत इब्राहीम को, ए इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच करके दिखाया, यानी मैंने जो तुझे ख्वाब में हुक्म दिया तूने वो सच करके दिखाया। हालांकि मैंने हज़रत इस्माइल को ज़िबा नहीं होने दिया, लेकिन तूने तो ठान ली थी और तूने सच करके दिखाया। हम अपने प्यारों को, यानी जो हमें चाहता है, हमारी इबादत करता, हमारे बताए रास्ते पर चलता है, हमारे प्यारों को ऐसी ही जज़ा जो है दिया करते हैं, यानी हम ऐसा ही बदला देते हैं, यानी क़यामत तक उनको लोग याद करें। और हम तेरी आजमाइश, और हमने तेरी आजमाइश की, यानी तेरी परीक्षा ली, तो तूने अजीम कुर्बानी पेश की। तूने अजीम यानी अपने बेटे तक को तू कुर्बान गाह तक ले आया, और हमने तेरी इस कुर्बानी को क़यामत तक के आने वालों के लिए मिसाल बना दिया। यानी अब जितने भी लोग आएंगे तेरे बाद क़यामत तक, उन सब के लिए मिसाल बना दिया कि हज़रत इब्राहीम जैसा कोई नहीं है। और अब इसको तमाम लोगों पर हमने कह दिया कि अब तुम्हें हज़रत इब्राहीम की सुन्नत अदा करनी है। जब लोग हज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी अपना जानवर ज़िबा करते हैं वो। और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं जो कुरान के फॉलोवर हैं, इस्लाम के फॉलोवर हैं, तो वो सारे के सारे लोग जब भी ये दिन आता है तो ये ईद मनाते हैं। सबसे पहले 2 रकात नमाज अदा करते हैं, कि फिर इसके बाद हम कुर्बानी करते हैं। तो ये कुर्बानी हर एक मज़हब में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीन इस्लाम में ही कुर्बानी है, ऐसा नहीं है। मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी दिन आपको बताऊंगा मैं कि हर एक मज़हब में कुर्बानी रखी गई है। अब उसका रवैया, उसका कानून, उसका दायरा थोड़ा अलग हो सकता है। हमें ये तरीका बताया कि इस तरीके से करना है। और ये भी नहीं है कि अगर कोई बिल्कुल गरीब है, यतीम है, फ़कीर है और उसके पास कुछ नहीं है ही नहीं, तो फिर भी उसे इस्लाम ने कहा कि तू कुर्बानी कर, ऐसा नहीं है। जो मैंने ज़कात में आपको कहा ना कि ज़कात जो साहिब हैसियत है, यानी उसके पास अल्लाह ने इसको माल दिया है कि वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर सके, फिर उसी पर वाजिब है कि वो कुर्बानी करे। लेकिन अगर फिर भी नहीं करे तो फिर गुनहगार है। ये है हमारे तीनों ईदों की तारीख़, इतिहास, कि हम ये ईदें हम इसलिए मनाते हैं। बाकी जो भी मज़हब में जितने भी आप लोग जो त्यौहार के लीजिए, या फिर जो त्यौहार का मतलब खुशी का मतलब ईद करते हैं, उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। और कुर्बानी हर एक मज़हब में रही है। इंशाल्लाह मैं कभी आपको ज़रूर बताऊंगा हवाले के साथ, सबूत के साथ। तो ये थे हमारे जो तीनों बड़े बड़े त्यौहार हैं। हालांकि इस्लाम में त्यौहार की कमी नहीं है, खुशी की कमी नहीं है। बंदे को खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बड़े जिनको गिने जाते हैं, जो कि जिस तरह से आपने सवाल पूछा है, ये उसका जवाब है कि ये है कि हम जो तीनों ईदें हैं ये हम क्यों मनाते हैं। वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चैनल आपका खुद का है, मसले मसाइल रोज़ाना अपलोड होते रहते हैं। अगर आपका भी कोई मसला हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, या कमेंट में कोई भी आपका मसला हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला सबूत के साथ आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।